अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको कुरान कोर्स समझें आसान तरीके से नमाज के ज़रिए की पहली क्लास में खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह पहला सबक पढ़ेंगे जो कि है तावुज़। कुरान शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले इसी का तर्जुमा सीखते हैं। तो इसको एक तो ये करेक्शन कर लें कि ये लफ्ज़ तावुज़ है, ठीक है? यानी वो आयत, वो चीज़, वो सबक जिसके ज़रिए से पनाह माँगी जाती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश्शैतान, मिन का मतलब से, अश्शैतान शैतान, और रजीम जो मरदूद है। आऊदू इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ। आऊदू क्या है? मैं पनाह में आता हूँ। ये कुरान में एक दफा आया है। ये जो साइड पे आपको एक छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, एक, ये आपको इस सारे कोर्स में हर स्लाइड पे ज्यादातर अल्फाज के ऊपर इस तरह का पॉप अप एक नजर आएगा जिसके ऊपर एक डिजिट लिखा हुआ करेगा। सॉरी, ये एक नहीं 7 लिखा हुआ है। तो ये 7 का मतलब है ये लफ्ज कुरान में 7 दफा आया है, ठीक है? यानी अगर आज आप ये सीख लेते हैं, दैट मीन्स कि आपने कुरान में ये 7 दफा जब आएगा तो आपको मालूम होगा कि इसका मतलब है मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ। आपको हर बार ये नए सिरे से नहीं सीखना पड़ेगा इंशाल्लाह। एक और भी चीज है, आपको नजर आ रहा होगा आऊदू, ठीक है? आऊदू वाले बॉक्स के नीचे छोटा सा आपको हरूफ लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आइन, वाओ, जाल, आ रहे हैं ना नजर? इसका मतलब है कि ये रूट लेटर है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, आप एल सुनत है? सिस्टर, ये क्लास में पूछे जाने वाले सवाल नहीं है। इनको, इस तरह के सवालात को आप क्लास के बाद पूछिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन वाओ जाल, ये है रूट लेटर्स का, ठीक है? रूट लेटर्स हैं मादा हरूफ, जिस पे कल हमने बात की थी कि जब हम मादा हरूफ सीख लेते हैं तो कुरान के कुल अल्फाज जो हैं वो और भी सीखने में कम हो जाते हैं, उनकी तादाद और भी कम हो जाती है। तो ये रूट लेटर्स आइन वाओ जाल के मादे से ये पूरा एक लफ्ज बना है, आऊदु, मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आती हूँ, ठीक है? आऊदु से हमने क्या सीखना है क्या ये? कौन सी पनाह, किस तरह की पनाह? वो ये है कि हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है इसमें। हिफाजत किससे, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हर हर काम से पहले हमने खुद को महफूज करना है। हर काम से पहले हमने सीट बेल्ट बांधनी है, अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है, ठीक है? जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं? सीट बेल्ट बांध लेते हैं ना, ताकि हमें झटके ना लगे, हम किसी हादसे से, नुकसान पहुंचने से बच सके। तो ये सेफ्टी फर्स्ट का एक एहतियात है, बकल अप करना खुद को और प्रोटेक्शन ले लेना। बिल्लाही, ये आप देखिए, आपको बी, ठीक है? और आगे क्या है? अल्लाह, ठीक है? बिल्लाही, 2 अल्फाज हैं कुल, ये 2 अल्फाज, एक है बी और एक है अल्लाह। 2 अल्फाज से मिलकर बिल्लाही बनता है और इसका मतलब क्या है? अल्लाह की। मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, यानी अल्लाह की पनाह में, अल्लाह की हिफाजत में आ रहा हूँ। वो जो सीट बेल्ट बांधी है ना, वो आपने अल्लाह से हिफाजत मांग कर मांगी है। उसके बाद क्या है? मिनश्शैतान, ठीक है? बिल्लाही, ये मिन आ गया, ठीक है? मिन का मतलब है से। मिन का मतलब क्या है? से। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। मिन का मतलब से, इसके दूसरे मानी भी हैं, अभी आपने इसका यही वाला मतलब याद करना है। और ये कुछ इतना याद करना मुश्किल भी नहीं है।
کیونکہ ہم اردو میں بھی کسی حد تک اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا من جانب یا ان کی جانب سے، فلاں کی جانب سے، تو یہ وہی والا سے ہے، من جانب والا. اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 3215 ٹائمز یہ ورڈ جو ہے نا قرآن میں آیا ہوا ہے. من کا مطلب سے. الشیطان، الشیطان یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. ال ایک الگ لفظ ہے، شیطان ایک الگ لفظ ہے. شیطان کا مطلب ہوتا ہے شیطان، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو ہی پتا ہے شیطان کون ہے. جب ہم اس کے ساتھ ال لگا دیتے ہیں تو وہ خاص بن جاتا ہے الشیطان، یعنی شیطان کی ساری جنس. کوئی ایک شیطان نہیں، ہر شیطان، سب شیطان. الشیطان جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب تمام شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بھی یاد ساتھ ساتھ آپ کو ہم کچھ الفاظ کی واحد جمع بھی سکھاتے جائیں گے. شیطان کی جمع کیا ہوتی ہے؟ شیاطین، شیاطین. اور یہاں دیکھیں شین تو نون چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ روٹ لیٹرز ہیں، شیطان اور شیاطین. ٹھیک ہے، آگے یہ کیا ہے؟ الرجیم. الرجیم بھی ویسا ہی لفظ لگ رہا ہے نا، الشیطان الرجیم، یعنی شیطان کے شروع میں بھی ال تھا، رجیم کے شروع میں بھی ال آ گیا. تو یہاں پہ بھی اس کو خاص کرنا مقصد ہے. جب ال لگ جاتا ہے نا تو وہ جو نام ہوتا ہے، وہ جو چیز ہوتی ہے، وہ خاص کا کانسیپٹ دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ہے، اس میں خاصیت کیا ہے؟ وہ والا شیطان جو مردود ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہوا ہے. رجیم، رجیم کا مطلب مردود، رجیم کا مطلب مردود. اس طرح کے جو نئے ورڈز ہیں آپ کے لیے، ان کو آپ نے 3 بار ریپیٹ کرنا ہے اونچی آواز میں. مائک آف ہی رکھیے گا، لیکن جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو آپ نے ساتھ ساتھ 3 بار میں اس کو ریپیٹ کرنا تاکہ آپ کو وہ یاد ہو جائے. تو اب رجیم کا مطلب ہم نے یاد کیسے کرنا ہے، دیکھیے. کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں. نہیں، بلکہ وہ تو مردود ہے نا، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے رجیم. رجیم کے مطلب ہوتے ہیں مردود کے، جسے ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، جسے نکال دیا گیا ہو. شیطان ہے کون ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے آج. شیطان وہ ہے جو ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے. ہمارا اس سے بڑا دشمن، اس سے زیادہ برا دشمن اور کوئی نہیں ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک اس کو کروڑوں اربوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہے. یہ بڑا تجربہ کار ہے. حضرت آدم اس کی وجہ سے جنت میں بھٹکائے گئے نا، تو اگر حضرت آدم کو بھی اس نے تھوڑا سا بھٹکایا تو ہم تو حضرت آدم سے زیادہ بہتر نہیں ہے نا. ہمیں تو وہ بہت زیادہ بھٹکا سکتا ہے اور بار بار بھٹکا سکتا ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہی ہوگا کہ اس نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ وہ انسانوں پر، اللہ کے بندوں پر دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے حملہ کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، ہمیں بھٹکائے گا. اس لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن، سب سے پرانا دشمن ہے، سب سے برا دشمن ہے. اور دوسری کیا بات کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. وہ کسی بندے کو فری نہیں چھوڑتا، مسلسل ہم پہ حملے کرتا ہے. ہم کہیں بھی ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کلاس میں ہیں، آفس میں ہیں، فرینڈز میں ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں بھی ہیں، یہ ہم پہ حملے کرتا ہے، مسلسل کرتا ہے. یعنی میری اور آپ کی ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. وہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور سب سے بڑی جنگ ہی یہی ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں اور
ہم بھی اس کی طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ جہنم میں چلے جائیں. بات یہ ہے شیطان نہ آپ کو نظر آتا ہے نہ مجھے نظر آتا ہے نا. ہم اسے دیکھ تو سکتے نہیں ہے کہ اس جنگ میں ہم اسے سامنے لا کے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیں. سامنے آئے گا دیکھیں گے تو پھر ہی ماریں گے نا. تو سامنے اس نے آنا نہیں. مار ہم اسے نہیں سکتے. اسلام کی دعوت بھی ہم اسے نہیں دے سکتے اس لیے کہ وہ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ دھتکارا ہوا ہے, وہ رجیم ہے. اب اس کے واپس لوٹنے کا امکان نہیں ہے. تو اسلام کی دعوت اس لیے ہم اسے نہیں دے سکتے. اب اس کا ایک ہی علاج ہے اور سب سے طاقتور علاج وہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا. ٹھیک ہے, ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے, اس رب سے کے ذریعے جس رب نے ہمیں خود یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تم اعوذ باللہ کہا کرو. تو آج سے آپ نے یہ اصول بنا لینا ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھنا ہے. اس جنگ کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہوئے, اور پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو حفاظت کے حصار میں لینے کا خیال رکھنا, سیفٹی فرسٹ کرنی ہے اعوذ باللہ پڑھ کے. یہ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہوتی ہے, کیونکہ بحیثیت انسان ہمیں کامیابی کی طرف جانے سے روکنے والا کام یہی کرتا ہے نا. تو ہم نے سب سے پہلے اسی سے پناہ مانگنی ہے, پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے. تو تعوذ کے ساتھ ساتھ جب ہم اب انشاءاللہ سورۃ فاتحہ ہی پڑھیں گے تو ہم اس میں نا کل 12 عادات سیکھیں گے. وہ 12 عادات کیا ہوں گی؟ کس کی ہوں گی؟ ایک کامیاب انسان کی. بجائے اس کے کہ آپ ڈھیروں ڈھیر کتابیں پڑھیں, لیکچر سنیں اور یہ بات سارٹ آؤٹ کریں کہ کامیاب کون ہوتا ہے. 7 habits of successful people, 100 habits of successful people. آپ کو سورۃ فاتحہ میں 12 ایسی عادات مل جائیں گی جو ساری عمر ہر ایک کو کام آتی ہیں کامیاب ہونے کے لیے. تو پہلی عادت آج آپ نے سیکھ لی, وہ کیا؟ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. یہ آپ کی پہلی عادت ہو جائے گی. ہمارا ایک ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے اسٹڈی کر لیا نا, اب آپ نے اس ساری چیز کو, شیطان کو, اس کے حملوں کو, حضرت آدم علیہ واقعے کو, اپنی روزمرہ کی زندگی کو آپ نے ویژولائز کرنا ہے. پھر آپ کو اس معاملے کی سنجیدگی کا اور تشویش کا زیادہ اچھا اندازہ ہوگا. پھر دل سے دعا نکلے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ نے تصور احساس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ویژولائز کرتے ہوئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو 7ویں آسمان سے اوپر عرش پہ ہے, مگر ہمارے بہت قریب ہے. سوری, مجھے ذرا 1 منٹ کی بریک دیجیے گا. تو یہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہے, ہمیں پہچانتا ہے, اور اس جذبے کے ساتھ پھر ہم نے نا کہ ہم کسی کے پاس نہیں گئے شیطان سے بچنے کے لیے, ہم اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. پھر بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ تو اتنا بڑا دشمن ہے, وہ تو پیچھے لگا ہوا ہر وقت جنگ کر رہا ہے. تو اے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آپ کے سوا اور کون بچا سکتا ہے, تو مجھے بچائیں اس سے. بھیک سے, بھیک والے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اس کے بعد آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے. وہ کیسے؟ میں نے آج دن میں کتنی دفعہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی کہ مجھے لگتا ہے میں شیطان کے پھندے میں آیا. کیوں آیا؟ وجہ بھی سوچیں. برے دوست بھی ہو سکتے ہیں, موبائل کا, دوسری چیزوں کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے خود سوچنا ہے. ذرا احتساب ہو جائے گا. جب ہم احتساب کریں گے نا
ہمارا خود بخود پلان کرنے کو دل کرے گا. پھر آپ نے پلان بنانا ہے کہ میں دوبارہ ان غلطیوں سے بچنے کے لیے اب کیا کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ صحیح دوستوں کے ساتھ، اچھی لوگوں کے ساتھ رہوں، بری چیزوں سے دور رہوں، اپنے وقت کو ٹھیک طرح سے استعمال کروں. آخر پہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے اس چیز کو، جو چیز آپ نے اچھی بات سیکھی، سوچی، سمجھی، اس پر عمل کیا، اس کو آگے بھی پھیلائیں. خود روک کر نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ خود تک روک کر نہیں رکھنا، اس کی تبلیغ کرنی ہے. دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ شیطان تو ایسے ایسے حملے کرتا ہے اور آپ نے اس سے بچنا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے. یہ جو نیچے دو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک تو پورا بندہ نظر آ رہا ہے نا، علمو، وہ کہہ رہا ہے علمو، اس کا مطلب ہے سکھاؤ، سب کو سکھاؤ. جو آپ نے سیکھ لیا اسے آج ہی ابھی تہیا کر لیں. کس کس کو سکھانا ہے؟ جو بھی قریب میں ہے، فرسٹ ایکسیس میں ہے، سب سے پہلے تو اسے ہی سکھا دے. یقین جانے آج کا صرف سکھائی ہوئی یہ والی لائن ہمیشہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گی. ٹھیک ہے؟ اکتبو، اس کو لکھو. اس بات کو آپ اپنے پاس لکھ کے بھی رکھ لیں. قرآن کو بھی سیکھنے کے لیے لکھنے کی عادت خود کو ڈالیں. ٹھیک ہے؟ ہم نے آج تک کتنی ساری چیزیں پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، تعلیم حاصل کی، لکھ کے کی ہے نا. کبھی قرآن سیکھنے کے لیے قرآن کو لکھا ہے؟ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں. جتنا آپ لکھیں گے قرآن کو اتنا زیادہ اچھا، جلدی آپ سیکھ بھی جائیں گے اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ سیگمنٹ 1 جو ہے ختم ہوتا ہے. اب آپ کے پاس 2-3 منٹ کی بریک ہے. اگر اس دوران میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ لیں. اس کے بعد پھر ہم گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اب ہم نے اس کا 1B جو ہے گرامر والا حصہ وہ پڑھنا ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. گرامر میں ہم نے پڑھنے ہیں صرف یہ چند الفاظ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کیا ہے؟ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اور من کا لفظ ہم نے سیکھنا ہے.
دیکھیں یہ جو بیسیکلی آپ کو گرامر سیکھنے کو ملتی ہے نا، عربی کی گرامر، اس میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کافی مشکل شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں. جیسے یہ آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ رہی ہے، ایک لفظ ہے یؤمنون. جب ہم اسے ٹپیکل گرامر کے اصول سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یؤمنون کے بارے میں کیا چیز سکھائی جاتی ہے؟ وہ یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ یہ غائب ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ محموز بھی ہے، یہ باب فعال بھی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا تعلق فعل مضارع مرفوع بثبوت النون اور لأنه من الافعال الخمسہ. ٹھیک ہے، اور آگے والا او ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. یہ ہے ڈیفینیشن یؤمنون کے ورڈ کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کو سمجھ آیا میں نے کیا کہا ہے؟ آنیسٹلی بتاؤں مجھے خود بھی نہیں سمجھ آیا کہ میں نے کیا بولا ہے اور کیسے بول دیا ہے. اس طرح سے عربی سیکھنا جو ہے وہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، عام انسان کے لیے اس طرح سے عربی سیکھنا بہت مشکل ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آئے. ٹھیک، تو ہم اس کو آسان طریقے سے کیسے سیکھیں؟ دیکھیں جیسے روایتی جملے بھی سکھائے جاتے ہیں، وہ کہ عربی قواعد میں ھذا بیت کبیر. تو اب یہ جملہ ہماری یوزل پریکٹس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو آپ میرے اور آپ کے ساتھ کوئی ہر وقت ایسا عربی انسان ہو جس سے ہم باتیں کریں تو پھر یہ جملے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ والے. لیکن روٹین میں تو ہمیں اس طرح کے جملے نہ بولنے پڑتے ہیں، اور جب روٹین کی چیز نہیں ہم بولتے پڑھتے اور سنتے تو پھر ہمیں وہ زبان اتنی آسانی سے آتی بھی نہیں، ہم اسے سیکھ بھی نہیں سکتے. مگر اس کورس میں کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مشکل ہے تو ہم سیکھنا چھوڑ دیں گے. گرامر ہم نے سیکھنی ہے، اس لیے کہ گرامر ایک ذریعہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. ٹھیک ہے، لیکن ہم ٹپیکل جو ٹرمینالوجی ہے نا کہ یہ باب فعال سے اور مضارع سے، وہ بہت فرسٹ سٹیپ پہ آپ کو ہم اتنی دقیق چیزیں نہیں دکھاتے. ہم اس کو سیکھیں گے ٹی پی آئی والے طریقے سے، وہی جو کل ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ نیچرل طریقہ ہے. ٹھیک ہے، بچے جیسے سیکھتے ہیں. اور یہ ماڈرن ٹیکنیک بھی ہے ٹی پی آئی، تو یہ آسان بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے. تو ٹی پی آئی ہے کیا؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہوتی کیا ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن؟ ہوتی کیا ہے، ہم کیسے فزیکلی ٹوٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں دوسروں سے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے وجود کا استعمال ہوتا ہے. کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، دماغ اس میسج کو ریسیو کر کے سوچتا ہے، پھر آواز سے ہم بولتے ہیں، ہاتھ سے ہم ایکٹ کرتے ہیں، دل کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. اور پھر ساتھیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے. وہ کیسے کہ دوسروں کو بتایا جاتا ہے. یہ 7 طریقے ہیں. ان 7 طریقوں سے ہم اپنے پوری باڈی کو استعمال کرتے ہیں. اسی کو ٹی پی آئی کہا جاتا ہے. اور اس ٹیکنیک کے ذریعے آپ مشکل سے مشکل عربی گرامر کو بھی بہت آسانی سے اور بہت جلدی اور بڑے دلچسپ طریقے سے سیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ جو کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھی ہے نا، وہ ایکچولی یہ ہیں. اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. یہ روز میں آپ کو دکھایا کروں گی انشاءاللہ. وہ کیا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ٹھیک ہے، بچوں کو تو یہ بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے اور وہ تو پوئم کی طرح پڑھتے ہیں. اگر کلاس میں کوئی بچے بیٹھے ہوں تو وہ تو فوراً یاد کر لیں. ہم روز کسی نہ کسی بچے سے کہا کریں گے کہ وہی اس کو پڑھ کے سنا دے. ٹھیک ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. اس کے ذریعے آپ نے گرامر سیکھنی ہے. اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے. میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ بچے تو اسے بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں، ہم کسی بچے سے بلوایا کریں گے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ بچوں کا کھیل ہے.
یہ ہماری نیچر ہے، ہم نیچرل طریقے سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے، پورا ایک سسٹم ہے TPI کا. اس کی پریکٹس ہم نے ابھی کرنی ہے. اسی پریکٹس کے ذریعے ہمیں اتنے سارے 20,000 سے زیادہ جو آنے والے الفاظ ہیں نا وہ ہم سیکھ سکیں گے. اور یہ بھی مت کہیں کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا. جو وقت، جو موقع، جو آسانی آپ کو آج ملی ہے، ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے. نعمت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، بعد میں نعمت بھی ہمیشہ نہیں رہتی. تو زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے، جو آپ کو ابھی مل رہا ہے اس کو فوراً خوشی سے لے. اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں. موبائل پر بات کرتے وقت نا ہم یوزلی ہاتھوں سے بہت اشارے کرتے ہیں. ایون دوسروں سے بھی بات کرتے ہوئے ہم ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں. کیوں؟ جیسے اگر میں نے موبائل کال پہ کسی کو کسی جگہ آنے کا راستہ بتانا ہے، تو دیکھیں راستہ تو میں اسے بتا رہی ہوں کہ یہ چوک ہے، اس چوک سے دائیں ہاتھ آ جاؤ، پھر وہاں سے سیدھے چلے جانا، پھر وہاں سے لیفٹ ہو جانا، اور پھر 2 گلیاں چھوڑ کے وغیرہ وغیرہ. میرا ہاتھ کیوں موو کر رہا ہے؟ ہاتھ تو اس کو نظر نہیں آ رہا جو مجھ سے موبائل پہ راستہ سمجھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو میں نے ہاتھ کا استعمال کیوں کیا؟ کوئی بتائے گا؟ چیٹ باکس میں بتا دیں. پھر ہم ہاتھ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ میم انکانشیسلی ہمارا برین جو ہے وہ میسج دے رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے کہ آپ نے وہ راستہ دیکھا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں وہ یاد ہو گیا، فیڈ ہو گیا. آپ کا دماغ چلتا ہی اس طرح سا ہے. اگر دماغ سویا ہوا ہو نا تو ہاتھ یہ موو نہ کر سکے اور زبان دوسرے کو راستہ بھی نہ سمجھا سکے. تو دماغ آپ کا ایسے ہی کام کرتا ہے. اس لیے ہم بار بار اس بات پہ انسسٹ کرتے ہیں، اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ TPI کا طریقہ بچوں والا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے سیکھنے کا. کیونکہ ہمارا دماغ کام ہی اس طرح سے کرتا ہے. تو دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے اور دماغ کو سکھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. TPI اسی لیے سادہ اور بڑا مؤثر طریقہ ہے. عربی زبان کے صیغوں کے لیے آسان ہے. اس اشارے جو ہیں وہ آسانی کے لیے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جو آج ابھی میں آپ کو پھر دوبارہ بھی بتاؤں گی، کل تھوڑے سے آپ کو بتائے بھی تھے. اس میں سارا دماغ جو ہے نا آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، یوز ہوتا ہے. تو شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. ٹھیک ہے. یہاں بھی خطرہ یہی ہے، یہ سادہ بھی ہے، یہ آسان بھی ہے، یہ قدرتی طریقہ بھی ہے. خطرہ ایک طرف سے ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان. شیطان کے بارے میں بار بار یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ ہمیں اس ہی چیز کو، جیسے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت آسان ہے، یہ بہت مؤثر ہے، افیکٹو ہے، سمپل ہے، نیچرل ہے، وہ اسی چیز کو سامنے رکھے نا آپ کو ڈرائے گا. یہ کیا سیکھ رہے ہو؟ بچوں کی طرح سیکھ رہے ہو؟ یہ تو بہت عجیب سا لگتا ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ آپ بھی اشارے کر کے سیکھیں. تو آپ کو وہ تھوڑا سا اوڈ لگتا ہے کہ لو، مجھے تو دیکھنے والے سمجھیں گے یہ پاگل ہے، یہ کیا اشارے کر رہا ہے یا کر رہی ہے. یہ کس کا وسوسہ ہوتا ہے؟ شیطان کا. حالانکہ یہ تو ماڈرن ٹیکنیک ہے سیکھنے کی، لیکن شیطان آپ کو یہاں بھی آ کر ورغلاتا ہے کہ نہیں یہ تو بچوں والا طریقہ. بچوں والے طریقے سے بھی نہیں سیکھنا. تو کیا اس طریقے سے سیکھنا ہے وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا جس میں بہت مشکل الفاظ آئے تھے؟ اس طرح تو میں کم از کم میں اور آپ تو نہیں سیکھ سکیں گے، ہے نا؟ تو یہ آسان طریقہ ہے، اس کی قدر کریں، اس کو ابھی سے پکڑ لیں، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ بیچ میں شیطان 10 دفعہ ہے. بڑا انٹرسٹنگ سلائیڈ آ گئی. ہماری پہلی لرننگ ہے گرامر میں. یہ الفاظ اگر آج یہ دیکھیں 2، 4 اور 6، صرف 6 حروف ہیں آپ کے سامنے، 6 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. یہی 6 الفاظ اگر آج آپ اچھی طرح سے سیکھ لیں تو یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے 1295، یعنی یہ 1295 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. اب یہ لفظ جہاں بھی آپ قرآن کھولیں گے، جہاں بھی آئے گا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھیں کتنا آسان ہے نا. اب دیکھیں ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی، پھر آپ نے ایکٹیو ہو جانا ہے، مائک آف کر کے آپ نے بھی یہ کروانا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ میں نے کل بتایا تھا، ہم رائٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں مذکر کے لیے،
تو مذکر کو جب ہم نے کسی ایک مذکر کی کسی ایک آدمی کی بات کرنی ہو, مرد کی بات کرنی ہو, وہ سامنے نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ, جسے سمپلی انگلش میں ہی کہا جاتا ہے نا, ہی. عربی میں اسے کہا جاتا ہے ہوا. کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا. ہوا, ہوا کا مطلب وہ. جب زیادہ کی بات کرنی ہے, سامنے نہیں ہے, تو ہم کہتے ہیں ہم. ہم, ہم کا مطلب وہ سب. ہوا وہ, ہم وہ سب. ہوا وہ, ہم وہ سب. اب ادھر آ جائیں. یہ کیا ہے؟ انتا. انتا کا مطلب آپ. آپ, میں اگر آپ سامنے کوئی موجود ہے, کسی ایک سے بات کر رہی ہوں, تو میں کہوں گی انتا, آپ. انا, میں. انا, میں. یعنی یہ ایک حاضر موجود اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو وہ میں ہو جائے گا. آئے ہے نا, آئے. یو آئے, یو آئے. آپ میں, آپ میں. انتا انا, انتا انا, انتا انا. یہی جب زیادہ ہو جاتے ہیں نا, تو انتا انتم بن جاتا ہے. انتا کو انتم بنا لیں گے, اس کو ایسے کر لیں گے جب یہ زیادہ کی بات ہوگی. انتم, انتم کا مطلب یو آل, آپ سب. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ جب یہ اپنی طرف زیادہ انگلیاں آ جاتی ہیں, تو اپنے بارے میں کچھ زیادہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. نحنو, ہم سب. نحنو, ہم سب. نحنو, ہم سب. وی آل. کتنا انٹرسٹنگ ہے. ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. ہوا وہ, ہم وہ سب. انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. یاد ہوا؟ کون پڑھے گا؟ کوئی سسٹر, کوئی بردر آ جائیں بھی. یہ سامنے ہی لکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ کے پڑھیں. میم میں پڑھوں؟ جی جی آپ کریں. میم میں سسٹر پڑھوں؟ انزا جی بتائیے. ہوا, سسٹر میم ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ویری گڈ, شاباش. اور کون آئے گا؟ میں پڑھ دوں؟ جی جی ضرور. بردر یاسین پڑھیے. جی. ہوا وہ, جی ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, اور نحنو ہم سب. ویری گڈ. اور کون؟ مسز عمران. مسز عمران آپ پڑھیے. مسز عمران آپ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اچھا, ان کی آواز مجھے نہیں آ رہی. کوئی اور آ جائیں, کوئی اور اگر کروانا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمرین طاہرہ. جی سسٹر سمرین آپ کروائیں. جی. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ویری گڈ. کتنا آسان ہے. کوئی مشکل لگی؟ مبارک ہو آپ کو. 3 دفعہ میں نے بولا ہے, 3 دفعہ آپ لوگوں نے بولا ہے, 1295 لفظ آپ نے سیکھ لیے ہے نا. اب آپ مصحف اٹھائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے بات کا یہ معجزہ اور ثبوت دیکھیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. کہ یہ جہاں بھی آ رہے ہیں, 16ویں پارے میں, 20ویں پارے میں, پہلے پارے میں, 30ویں پارے میں, کہیں سے بھی کوئی بھی صفحہ نکال کے دیکھ لیں, جہاں بھی ان میں سے کوئی لفظ آیا ہے, وہ الحمدللہ آپ کو آتا ہوگا. کہ ہوا جہاں لکھا ہے آپ کو پتا ہے ہوا کا مطلب وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو. وہ سب, آپ میں, آپ سب, ہم سب. آپ نے اتنی اچھی پریکٹس کرنی ہے کہ یہ جیسے ابھی میں نے بولا ہے نا, اسی طرح آپ نے بھی بولنا ہے, اور بلکہ مجھ سے زیادہ اچھا بولنا ہے, اور انشاءاللہ آپ بول لیں گے. اور اسی طرح ہاتھ کے اشارے بھی کرنے. ٹھیک ہے. یہ جب بھی آپ پڑھیں, آپ ہاتھ کے اشارے ضرور کیا کریں. ہاتھ کو پھر اس طرح عادت ہوتی ہے, دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے, آپ کا دماغ فوراً چلنے لگ جاتا ہے, اور جب بھی لفظ آپ کو بولا جاتا ہے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ تھا, کیونکہ دماغ کو وہ یاد ہوتا ہے. ہوا ہم, انتا انا, انتم نحنو.
وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. یہ بچوں والی گیم نہیں سکھائی میں نے, یہ لفظ قرآن میں آتے ہیں, آیات کے الفاظ ہیں, یہ قرآن کے لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. تو اب جب آیت میں یہ لفظ جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان کا مطلب معلوم ہوگا. یعنی آپ نے صرف 5 منٹ میں 1295 یعنی تقریباً 1300 لفظ سیکھ لیے. اللہ تعالیٰ کا کتنا انعام ہے آپ پر نا. تو اس بات کو اس لیے اس پہ جب بھی آپ سیکھیں, سیکھ لیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک تو اس نے آپ کو یہ اتنا اچھا موقع دیا, دوسرے اس نے اس کام کو آپ کے لیے اتنا آسان بنایا, تیسرے آپ نے واقعی سیکھ بھی لیا. تو اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں. الحمدللہ. دیکھیں جی, یہ اسے میں کہتی ہوں ناٹ میجک, دس از میریکل. وہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ لفظ سیکھ رہے تھے, ہے نا, ہوا ایک لفظ, ہم ایک لفظ, اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے محادثہ, محادثۃ العربیہ, عربی بول چال. اب آپ جسٹ یہ 6 لفظ سیکھ کر 1295 لفظ سیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈائلاگ کی سٹیپ پہ بھی آ جاتے ہیں. ڈائلاگ پہ جانے سے پہلے صرف ایک نیا لفظ اور سیکھ لیں. وہ تو تھا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر. کیا کہتے ہیں؟ اسم ضمیر. ٹھیک ہے, یعنی انسانوں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. تو یہ ضمیر ہیں اور یہ اسم ہیں. ان کو انگلش میں کہتے ہیں, کچھ لوگوں کو شاید اسم ضمیر کا لفظ زیادہ مشکل لگے. دیٹ از ویری سمپل ٹو سے کہ these are words from detached pronouns. detached pronouns. جن کو زیادہ اچھی اردو آتی ہے ان کو شاید اس طرح سے زیادہ اچھا یاد ہو جائے. ضمائر منفصلہ یعنی جو فاصلے پہ لکھے جاتے ہیں, ضمیر الگ الگ لکھے جاتے ہیں. ہوا, ہوں, انتا, انا, انتم, نحنو. یہ 6 لفظ آپ کو قرآن میں جڑے ہوئے کسی لفظ کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. یہ اکیلا پورا ایسے لفظ لکھا ہوگا کچھ الفاظ کے بیچ میں, ٹھیک ہے, جوڑ کے نہیں لکھا ہوگا. بس اس لیے اسے کہتے ہیں ڈیٹیچڈ, یعنی جو اٹیچ نہیں ہوتے, ڈیٹیچ پروناؤن. اور نیا لفظ کیا ہے؟ من. من کا مطلب کون, اس کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں. ابھی ہم نے نا صرف من ہی سیکھنا ہے, من کا مطلب کون ہی سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, من کا مطلب کون, ہو. ٹھیک ہے, من, کون, ہو. ابھی میں آپ کو میریکل والی سلائیڈ دکھانے لگی ہوں. پیچھے آپ اسم ضمیر ڈیٹیچ پروناؤن سیکھ رہے ہیں. یہ آپ نے صرف ایک نیا ورڈ سیکھا ہے, من. دیٹ از مینڈ بائی کون. اب دیکھیں, اب عربی بول چال کرنے لگے ہیں. مبارک ہو آپ کو, الحمدللہ, ماشاء اللہ. اللہ نے اس قابل بنایا کہ پہلی ہی کلاس ہے, 6 کے بعد 7واں لفظ آپ نے سیکھا اور آپ پورا جملہ بولنے لگے ہیں. اور ناٹ اونلی ایک جملہ, سینٹینس, آپ ڈائلاگ کرنے لگے. من ہوا, کون بتائے گا مجھے من کا مطلب ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ من کا مطلب ابھی کیا پڑھا ہے؟ کون. جی جی. اور یاد ہوگا ابھی اشارے سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا ہوا. تو ہوا کا کیا مطلب پڑا تھا؟ وہ جی. تو من ہوا کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کون. وہ کون ہے, یعنی کسی آدمی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, وہ کون ہے. مبارک ہو, آپ نے پورا جملہ بول لیا, من ہوا. اب ہوا پورا ایک کانسیپٹ ہے نا, وہ ایک مرد, یعنی وہ کون ہے. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کسی آدمی کے بارے میں, مذکر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جواب میں وہ کہتے ہیں ہوا مسلم. ہوا تو آپ نے سیکھ لیا, اور مسلم کیا ہے یہ تو وہ آپ کو مسلمان ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. جو مسلمان ہے یہ تو آپ کی اردو کا لفظ ہے. تو من ہوا, وہ کون ہے, ہوا مسلم, وہ مسلمان ہے. یعنی آپ نے عربیوں کی طرح سوال کرنا ہے, عربیوں کی طرح جواب دینا ہے. من ہوا, ہوا مسلم. اچھا, اگر کہا جائے من ہم, سسٹر عشرت سعید, آپ بتائیے من ہم کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ سب کون ہیں؟ وہ سب وہ کون کون ہے مطلب جی بالکل ٹھیک ہے. اگر اس کا جواب آئے ہم مسلمون تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟
वो सब मुस्लिम हैं। वो सब मुसलमान हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये जो नीचे लिखा जा रहा है मन अंता, इसका क्या मतलब होगा? ब्रदर यासीन बताइए, आप कौन हैं? आप कौन हैं? वेरी गुड। और ब्रदर आप ही बता दें, अना मुस्लिम इसका जवाब है। मैं मुसलमान हूँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, नीचे है मन अन तुम, ये कौन बताएगा? आप कोई और नया पर्सन है? सिस्टर समरीन ताहिरा। आप कौन हैं? जी वेरी गुड, मैं ठीक है। मुसलमान हूँ। मन अन तुम यानी आप सब कौन है? तो जवाब में क्या आता है? हम सब मुसलमान हैं। हम नहनु सब मुस्लिमून। मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम मुस्लिमून। सब मुसलमान हैं। आप सब कौन हैं? हम सब मुसलमान मुसलमान। हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको एक दफा मैं आपको टीपीआई के तरीके से बताती हूँ। मन हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नहनु मुस्लिमून। एक चीज आपने नोट की होगी कि जी आपने ये बात नोट की होगी, अंता का जवाब अना से आ रहा है, अंतुम का जवाब नहनु से आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उर्दू में ऐसे ही करते हैं ना हम। जब मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप यही कहेंगे ना कि मैं मुसलमान हूं। ऐसे ही है ना? जी। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सब कौन है, तो जवाब में हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। तो इसलिए ये बात आपने याद रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अंता का जवाब, सामने वाले का जवाब अना से आता है, इस वाले इशारे का जवाब इससे आता है, इस वाले इशारे का जवाब इससे आता है। अंता का जवाब अना, अंतुम का जवाब नाहनु। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कुछ और लफ्ज और सीख लें। आपने माशाल्लाह थोड़ी सी देर में हुआ हुम अंता अना अंतुम नाहनु सीख लिया, मन भी सीख लिया। 3 लफ्ज और सीख लेंगे। लफ्ज है, वैसे तो हुरूफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिहाज से पूरा लफ्ज है ना। वो जी। क्या है? वाह और फा पस आ क्या, वाह और फा पस आ क्या, वाह और फा पस आ क्या। ठीक है, आ के और भी मतलब होते हैं, या क्या जो है ना, इसके लिए और भी लफ्ज अरबी के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही सीख रहे हैं, आ। वाह के भी और मतलब होते हैं। अच्छा, फा क्या है? ये यूजुअली हमारी अब कॉमन लैंग्वेज उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता पस का लफ्ज। आपकी आसानी के लिए कह देती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना, तो या तो फिर ये सारे इसके मतलब होते हैं फा के। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझ आता है तो सो दैट्स वाई। ठीक है, ये इसके मतलब होंगे, वाह और फा पस आ क्या। अरबी बहुत दिलचस्प जुबान है, इसमें बार बार आने वाले लफ्ज जो हैं वो बाजुकात एक ही लफ्ज में आ जाते हैं। ठीक है, एक ही हर्फ में आ जाते हैं, और बल्कि दोनों हरूफ जो हैं उनमें जगह भी नहीं होती। यानी ये देखें, एक लफ्ज एक हर्फ, ये दोनों जुड़े एक जुमला बन गया, लेकिन एक्चुअली वो वाह क्या है? वो एक कहने को सिर्फ एक हर्फ है, वाह। और वाह का मतलब अभी आपने क्या सीखा है? वो और। वाह का मतलब और हुआ भी आप सिखाए हैं। वो वो एक मर्द, वाह हुआ, और वो एक मर्द है। देखिए, एक्चुअली ये पूरा जुमला है, कहने को एक हर्फ है, दूसरा लफ्ज है, असल में दोनों लफ्ज हैं, तो वो दोनों मिलके एक पूरा जुमला बना देते हैं, वाह हुआ, वाह हुआ, वो और वो, वाहुम, और वो सब। ठीक है, ये लफ्ज भी कुरान में इस्तेमाल हुआ है, इस तरह भी आता है। ये देखें, इतनी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने सिर्फ वाह सीखा, हुआ वाला टेबल आपने पहले सीख लिया था, डिटैच प्रोनाउन वाला, तो वो वाह सीखने से आपको एक नया पूरा टेबल पूरे का पूरा खुद ही आ जाएगा। वो क्या है?
व हुआ और वो सब, व हुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नाहनु और हम सब। टेबल पूरा हो गया ना? जी हालांकि आपको इस दफा कोई नई चीज नहीं सीखनी पड़ी। अब कोई ब्रदर सिस्टर में से कोई नए अफराद भी आए बीच में, कौन ये वाला टेबल बोलेगा? कोई बोल दें ये टेबल। मैं बोल दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पढ़ूं मिस? जी सिस्टर नूरुलैन, नूरुलैन तंजील आप वह पढ़िए। हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नहनु और हम सब। वेरी गुड, ठीक है जी, बहुत अच्छे हो गया। अब आगे चलते हैं। आप देखें, बिल्कुल उसी तरह से वा को हटा के फा लगा दिया तो भी उसी तरह की एक पूरा टेबल अभी हमारे सामने आ जाएगा और हम एक नहीं, लेकिन चीज हम नहीं सीख जाएंगे। फा हुआ, बस वो, यानी फा को जोड़ें हुआ के साथ, फा को जोड़ें हुआ के साथ, तो वो फा हुआ, बस वो मर्द, और फाहुम, बस वो सब, बस वो सब, फाहुआ फाहुम, फाहुआ बस वो, फाहुम बस वो सब। ये देखिए पूरी टेबल सामने है। अब ये कौन करवाएगा? मैं अस्सलाम करूँगा। वालेकुम। मैं बताऊं मैम? वालेकुम अस्सलाम। एक मिनट मुझे देखने दें कौन कौन है। मिसेस इमरान, ब्रदर यासीन आपसे भी करवाते हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग पार्टिसिपेट करें ना, कोई नए नए लोग भी आए। ओके तो जी मिसेस इमरान, आपने पहले नहीं किया तो अस्सलाम आपको वालेकुम माइक। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु पस हम सब। जी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ये आवाज इसलिए गूंज रही थी कि आपके पास यही मीटिंग दो मोबाइल्स पे ऑन होगी। अगर कभी एक मोबाइल पे आपने स्पीकर ऑन करना हो ना, तो दूसरे वाले पे स्पीकर ऑफ कर दिया करे, फिर आवाज इस तरह गूंजती नहीं है। चले जी, वेरी गुड। आपने वाहुवा वहुम व अंता व अना व अंतुम व नहनु, और वो सब, और आप और मैं और आप सब और हम सब, ये सीख लिया। फिर आपने कहा फाहुआ फ़हुम फ़अंता फ़अना फ़अंतुम फ़नहनु, बस वो सब, बस आप, बस मैं, बस आप सब, बस हम सब। कितना कुछ सीख लिया आपने थोड़ी सी देर में, माशाल्लाह। अब ये देखें, ये क्या है? हम नए अल्फाज जो सीख रहे हैं टीपीआई को इस्तेमाल करते हुए। आप जरा देखें, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने 1300 तकरीबन लफ्ज सीख लिए हैं, वो कैसे हैं? हुआ कुरान में 481 दफा, हुम 444 दफा, 81 दफा अंता, 68 दफा अना, 135 दफा अंतुम और 86 दफा नाहनु का लफ्ज आया है। अब कुरान का आप नुस्खा खोलें, जब जो भी लफ्ज इनमें से आपके सामने आएगा, आपको उसका मतलब पता होगा। कितनी अच्छी बात है ना? आपने सीख लिया। इसको समराइज करते हैं। आपने क्या सीखा? डिटैच्ड प्रोनाउंस, इस्म ज़मीर सीखे आपने। हुआ हुम, अंता अना, अंतुम नाहनु, वो वो सब, आप मैं, आप सब हम सब। फिर आपने सीखा मन, मन का मतलब कौन। फिर आपने सीखा फा, फा का मतलब बस, वा का मतलब और, आ का मतलब क्या। और उसके साथ आपने सारे ये प्रोनाउंस जो हैं जोड़ लिए, तो वो पूरे पूरे टेबल बन गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी लर्निंग आपकी एक छोटी सी क्लास में हो गई। तो अब नुक्ता तालीम, ये हम हर क्लास के आखिर पे बताया करते हैं। आपका नुक्ता तालीम आज ये होगा कि ये एक्चुअली ना, जो आपने सीखा होता है सारी क्लास का, एक खास किस्म का इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा होता है फर्दर लर्निंग के लिए, कि कुरान सीखने के लिए आपको दिमाग बाहर हल लगाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास निहायत ताकतवर दिमाग मौजूद है। ऐसे ये आपके दिमाग की जो है ना हकीकत उसने लिखी हुई है कि दिमाग में कितने सेल होते हैं। तकरीबन 100 बिलियन सेल कुल्लिए आपके दिमाग में हैं।
ہر خلیے کی، اب یہ جو 100 بلین خلیے ہیں نا، ان میں ان کی 20,000 شاخیں ہوتی ہیں، اور ہر خلیہ جو ہے نا 500 دفعہ 1 سیکنڈ کے حساب سے ایکٹیو ہوتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا یہ اس اوپر کے حصے میں ہم جو لیے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اس کی قدر اس سے پوچھیں جس کی سینسز کام نہیں کرتی ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دماغ لے کے آئے ہیں لیکن وہ مجنون ہیں، سینس لیس ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، کومے میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. میں اور آپ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس یہ دماغ ہے اور زندہ ہے، تو اس کی قدر کریں. یہ دماغ ہے جو مجھے اور آپ کو قرآن سکھائے گا اللہ کی مدد سے. تو بہت زیادہ گنجائش ہے آپ کے پاس، بہت زیادہ طاقت بھی ہے، اور اس کی قدر کرے. اس لیے یہ مت کہیں کہ میں نہیں سیکھ سکتا، میری تو عمر ہی گزر گئی، میں نے تو پڑھائی لکھائی کا کام برسوں پہلے چھوڑا، تو یا میں تو زیادہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، میں نے تو صرف میٹرک کیا ہے، مڈل کیا ہے. کیا قرآن میٹرک اور مڈل والوں والی تعلیم سے زیادہ لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا؟ ذرا سوچ کے بتائیے. جن کے ذریعے یہ ہم تک آیا ہے قرآن، ان کی یہ فارمل تعلیم کتنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم کتنی تھی؟ انہیں امی کہا جاتا ہے نا، امی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کا، کہ قرآن وہ چیز ہے جسے ہر کوئی سیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کہ تعلیم یافتہ ہی ہو. تو میں بھی سیکھ سکتی ہوں، آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، دماغ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ وہ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. تو اس لیے اس کی قدر کریں. الحمدللہ یہ آخری سلائیڈ ہے، یہ آپ کو ہر لیسن کے آخر پہ میں دکھایا کروں گی، اور آپ اس سے اپنی ایمان کو بھی بڑھایا کریں گے انشاءاللہ، اپنے شوق اور جذبے کو بھی بڑھائیں گے، اپنی نیت کو بھی زیادہ ریفریش کر لیں گے کہ اس سبق کے آخر پہ آپ نے 12 لفظ سیکھے ہیں، صرف 12 لفظ نئے سیکھے ہیں، اور یہ 12 لفظ قرآن میں 7,248 دفعہ آئے. ٹھیک ہے، 7,248 لفظ ایکچولی آپ نے سیکھ لیے. تو دیکھیں بیٹری یہاں سے وہاں چلی گئی نا. کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ اتنا چھوٹا سا تھوڑا سا ٹائم دیں، تھوڑا سا خود کو ایکٹیو کریں، تھوڑی سی قربانی دی ہے آپ نے 1 گھنٹے کی، اور آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ یہ کرم ہم پہ جاری رکھے. یہ آپ کے ہوم ورک ہیں، ان کو آپ نے کرنا نہیں بھولنا. کیا ہے؟ تو آپ کے تلاوت کے 5 منٹ آپ نے قرآن سے دیکھ کے تلاوت کرنی ہے، اس میں وہ والے لفظ ڈھونڈنے ہیں جو آج آپ نے پڑھے ہیں. پھر 5 منٹ حافظے سے کرنی ہے، یعنی جو پڑھا ہے وہ ذرا زبانی سوچ کے پڑھے نا، یا کوئی بھی قرآن کی جو بھی آپ کو آیت، دعا، سورت یاد ہے وہ پڑھیں اور غور کریں. یہ حافظے سے تلاوت ہوتی ہے. 5 منٹ لگتے ہیں اس پہ. 2 پڑھنے کے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ نے کتاب سے پڑھنا ہے، اور پاکٹ بک یا وہ جو شیٹ ہے جو کل میں نے آپ کو دکھائی تھی اس سے دیکھ کے پڑھنا ہے. وہ چھوٹا سا کارڈ ہے، الفاظ میں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اس میں. یہ تو آپ کو اعوذ باللہ وغیرہ کا ترجمہ ویسے ہی بہت اچھی طرح یاد ہو جائے گا جب آپ اس کارڈ سے سیکھیں گے. اور اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا کام جو یہ ابھی آپ نے گرامر میں سیکھا وہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. بس یہ بات ہے اتنی سی. دیکھیں آپ منتخب ہیں. اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کام کر رہے ہیں. آپ ان میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں جو اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ واقعی منتخب ہیں. تو اللہ سے اس لیے ہر بار ہر وقت یہ دعا بھی کرنا نہ بھولیں کہ ربی زدنی علما. یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی. تو جتنا یہ دعا کریں گے آپ کے علم میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. آپ سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. کتنا آسانی سے آپ نے سیکھ لیا نا، تو ایسی ہی آسانی سے آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو ضرور سکھائیں کسی کو. اگر آپ کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کا سب سے پہلا فائدہ اور بڑا فائدہ تو آپ کو ہی ہوگا. وہ یہ کہ آپ کی اپنی
نالج جو ہے آپ کی اپنی لرننگ جو ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا، آپ خود زیادہ اچھا سیکھ جائیں گے. دوسری یہ بات کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. تو اس دوسروں کو کیسے سکھانا ہے، اگر اس کے لیے ٹریننگ چاہیے ہو تو وہ الفلاح کے ٹیچرز وہ سب دیتے ہیں. انشاءاللہ اس میں ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کلاس ختم ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں